बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पिछले कुछ टाइम से वो देख रहे थे कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तरबियत के लिए जो इंतज़ाम किया है कि हम उसको अपनी ज़िंदगियों में याद रख सकें। इसको यानी याद रख सकें का मतलब ये है कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लेंस एट एवरी मोमेंट, एट एवरी गिवन मोमेंट। ये हमारा आइडियल होना चाहिए कि असल में हम अल्लाह ताला के हुजूर में हैं, उसके साथ मामला कर रहे हैं और हमारा हर अमल जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये इसको मेरे हिसाब से, मैं जिस तरह से देखता हूँ, तो मैं इसी को ज़िक्र दवाम समझता हूँ जी। ज़िक्र दवाम के ये मानी है कि आप जिस वक़्त दुनिया को देखते हैं, आप दुनिया के साथ मामलात कर रहे होते हैं, उसकी ऊंच नीच के ऊपर गौर करते हैं और सामने आती है बात, किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर दी, आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी। ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही होती हैं तो ये याद रखना कि मैं अल्लाह के हुजूर में हूँ और अल्लाह ताला बिल्कुल पाक है, वो इसको हरगिज़ हरगिज़ फरामोश नहीं होने देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ उसकी नोटिस से, उसके उसके नोट हो उसके यहाँ नोट हो जाने से मिस हो जाए। इस चीज़ को अपने अंदर ज़िंदा रखना, ये जो ज़िक्र दवाम है, ये हमारा आइडियल है। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस तरह हमने पिछले 2 सेशंस में, एक सेशन तो फिर मिस हो गया था, लेकिन पिछले जो 2 सेशंस हुए थे उसमें आपको याद होगा कि हमने अज़ान और फिर वज़ू के ऊपर बात की थी। आज हम नमाज को ले रहे हैं। नमाज को ले रहे हैं और नमाज को इस पहलू से ले रहे हैं कि नमाज असल में इबादत तो है ही, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। वो तो अपनी अपनी हैत से, अपनी नौइयत से, अपनी शक्ल व सूरत से बता रही है कि वो अल्लाह ताला की इबादत का एक तरीका है जो अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। लेकिन आज हम उसका एक ख़ास पहलू, मैं चाहता हूँ कि उसको ज़रा हाईलाइट करना मेरे पेश नज़र है, और वो पहलू ये है कि नमाज ज़िक्र दवाम की तरबियत है। यानी अल्लाह ताला वो जिस चीज़ को हम आइडियलाइज़ कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, नमाज असल में उस चीज़ की तरबियत देने के लिए है। यानी वो इबादत है, उसके अंदर इंसान अपनी पूरी मोहब्बत, अपने खौफ के साथ खुदा की तरफ रुजू करेगा, उसके आगे झुकेगा, उसके आगे रुकू करेगा, सजदा करेगा, उसके आगे क़याम करेगा। ये सब कुछ है, इबादत तो है ही, लेकिन इस इबादत का जो मकसद है वो ये कि इंसान को इस चीज़ की तरबियत हासिल हो कि वो खुदा की हुजूरी में जीना सीखे। मैं इस पहलू को लेकर तो आज थोड़ा सा, आई वुड लाइक टू एलैबोरेट ऑन दिस, कि ये चीज़ जो है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िक्र दवाम का हुक्म दिया है। यानी अल्लाह ताला ने हमको ये फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। ये तस्बीह करना जो है, इसको यूँ समझ लीजिए कि ये अल्लाह ताला की पाकी बयान करना है। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। व्हेन वी से अल्लाह ताला की पाकी बयान करना है, तो इससे मुराद ये होती है कि ये याद रखना, अपने आप को रिमाइंड कराना, इस चीज़ को डिक्लेयर करना कि अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब से पाक है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई ज़्यादती हो रही हो और वो यहाँ पर मामला ख़त्म हो जाए। यानी आगे अभी ये मामलात तय होने हैं और इसका उसने वादा किया हुआ है कि तय होने हैं। तो जिस वक़्त आप इस पहलू से बात हम सोचेंगे, तो आप ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा एतराज़ होता है लोगों को, वो ये होता है कि इस दुनिया में जस्टिस नहीं है, फेयरनेस नहीं है। और इसके फेयरनेस की गैर मौजूदगी की वजह से हम बहुत सारे लोग जो हैं, वो इसी चीज़ का इनकार कर देते हैं कि फिर ये किसी खालिक की तख्लीक है, या किसी हकीम और आदिल खालिक की तख्लीक है, या रहीम खालिक की तख्लीक है। तो इस चीज़ को, ये अगर ऐसा है तो ये तो एक बहुत बड़ा ऐब है फिर। तो अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक करार देना, ये उसकी तस्बीह है। तो ये कहा कि इस ज़िक्र दवाम, इसके मानी ये है कि अपनी ज़िंदगी की मनसूबा बंदी करते हुए, दुनिया के फ़ैसले करते हुए, कारोबार ज़िंदगी चलाते हुए, जितने भी जो मामलात आप कर रहे हैं, जो फ़ैसले कर रहे हैं, अपनी कोई डिज़ायर्स पूरी कर रहे हैं या अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, इन सब को करते हुए अल्लाह ताला को याद रखा जाए। हमें हमारे ज़हन में हो कि हम अल्लाह ताला के हुजूर में हैं और उसके उसके यहाँ हमारी
باز پرس ہونی ہے، ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس کے لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر کیا قرآن مجید میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ نماز قائم کرو، تو اس کی وجہ بھی بتائی، اور یہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ یہ حاکم صلات کا مطلب یہ کہ نماز کا پورا اہتمام کیا جائے، یعنی آگے میں اس کی تفصیل بھی کر دوں گا تھوڑی سی، لیکن ہماری زندگیوں میں نماز ایک پیوٹل رول کی حیثیت حاصل کرے، پیوٹل رول ہو اس کا۔ یعنی میں ابھی پچھلے دنوں کسی کو یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم ویسے دیکھتے ہیں نا ڈسپلن کا لٹریچر، اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنے کا لٹریچر جب دیکھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ یہ لوگ تھے، یہ اتنے بجے اٹھتے تھے، اور یہ اس طرح ان کی زندگیاں چلتی تھیں، اور اس طرح سے ان کی رات جلدی سو جاتے تھے، صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اصل میں وہ جب بھی آپ کو ذکر ہوتا ہے تو وہ پرائمریلی ٹائم کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی لیٹ سے 5 بجے ان کی صبح ہو جاتی تھی، یا 4 بجے صبح ہو جاتی، یا 3 بجے صبح ہو جاتی۔ آپ کو اگر آپ کی زندگی میں نماز کا ایک پیوٹل رول ہے، تو آپ کو ایک تھوڑی سی مشکل سے یہ بھی گزارے گی کہ آپ کی زندگی میں جو روٹین ہے وہ بھی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی آپ کو۔ یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا، پچھلے دنوں بات کر رہا تھا کسی سے، میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم سردیوں میں عام طور پر دن تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو تنہائی کا اور عبادت کا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، اس لیے ان کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ آپ سردیوں میں اگر 2 بجے 3 بجے بھی اٹھ گئے ہیں تو آپ آرام سے کچھ نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کے دنوں میں اگر آپ 3 بجے اٹھے ہیں تو وضو کرتے کرتے ہی فجر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اپنے ٹائمز کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، یہ پورے سال میں یو آر ان اے سائیکل۔ ٹھیک ہے، نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ میرے لیے یہ رول پلے کرے۔ میں اس کے اوپر بھی ابھی بات کروں گا کہ یہ رول وہ کیسے پلے کرتی ہے۔ یعنی کاروباری زندگی میں خدا کو یاد رکھنا، یعنی نماز کو جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں اس بات کی ہدایت بھی دی کہ جب نماز ادا کر لینے کے بعد دنیا کے تمام معاملات کرتے ہوئے خدا کو بہت زیادہ یاد رکھا جائے۔ تو یہ فرمایا کہ فائزہ قضیت الصلاۃ، جب جمعے کی نماز کا حکم دیا اور اس میں اس کی حاضری کا حکم دیا اور اس میں غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا حکم دیا، تو لوگوں کو یہ کہا کہ فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی نماز تو ہو گئی، اب خدا کو بہت یاد رکھنا، یعنی اب تمہارے لیے خدا کی یاد جو ہے وہ اس کی یاد دہانی آ گئی تمہیں، ابھی ایک بڑی یاد دہانی، یعنی جس میں کہ تم مکمل طور پر اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے آگے جھک گئے تھے، دنیا سے کٹ کے، یعنی سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر خدا کے حضور میں حاضر ہو گئے تھے۔ تو اب جب کہ تم واپس دنیا میں جا رہے ہو، تو ایسا نہیں کہ دنیا میں جانا کوئی غلط ہے، لیکن اس کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو بہت یاد رکھنا۔ اور یہی چیز آگے پھر سورہ نساء میں اس طرح سے بیان ہوئی کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ یعنی آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گاڈ شوڈ بی رائٹ ان فرنٹ آف یو، آپ خدا کی حضوری میں جینے کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ نماز جو ہے یہ ہمیں کس طرح سے اس کی تربیت دیتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اس میں ہم جانتے ہیں، اور اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت کی پابندی ہے اس میں۔ نماز جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے، نماز وہ عبادت نہیں جو آپ والنٹیرلی محض والنٹیرلی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خاص اوقات میں جب اس کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، اس کے ریپرزنٹیشن کی جاتی ہے آواز دینے میں، تو ہم اس کے جواب میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ فرض نماز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو کہ اس تربیت کے لیے سب سے امپورٹنس کا مقام حاصل ہے۔ ایمان والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور پھر اس کے بارے میں ایک رویے کی بھی نشاندہی کر دی، کہ یہ بتا دیا کہ تمہارا جو رویہ ہے وہ اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ جب یہ نماز کا وقت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ ان ساری ہی نمازوں کی بہت اچھی طرح سے حفاظت کرو۔
یعنی تمہاری زندگی کی روٹینز میں یہ ایسی حیثیت ہونی چاہیے نماز کو کہ آپ کو یہ فکر ہو کہ کہیں میری نماز تو نہیں گڑبڑ ہو جائے گی، میں اگر یہ معاملہ کر رہا ہوں تو کیا مجھے نماز کے لیے اس معاملے کو ایڈجسٹ تو نہیں کرنا کی ضرورت ہے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہیں، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، جیسے عصر کی نماز ہے۔ یعنی یہ جو نماز ہے، یہ چونکہ دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنے کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں، گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں وہ نماز جو ہے وہ تھوڑی سی اگنور ہونے کا چانس تھا، تو اس کو کہا کہ اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو، اور اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں با ادب اور فرما بردارانہ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی خدا کی پکار آ گئی ہے تو اب میں نے پورے رسپیکٹ کے ساتھ اور اوبیڈینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو جانا ہے۔ یہ ہے جو تربیت گاہ ہے، جو بنتی ہے کہ جس وقت آپ کو، اور یہ دیکھیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی جس کا میں نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے، وہ آیت شریعت کے باب میں کے اختتام پہ آ رہی ہے۔ یعنی شریعت کے کچھ احکام آئے ہیں، طلاق کا حکم ہے، اس سے پہلے نکاح کا حکم ہے، اس سے پہلے یتامہ کی خیال رکھنے کا حکم ہے، اپنے مال کے حوالے سے وصیت کرنے کا حکم ہے۔ یہ سارے احکام جو ہیں ان کے اختتام پر یہاں پر اس چیز کا ذکر ہوا کہ یہ سب کچھ کا خیال رکھنے کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا، یعنی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس میں جو آخری بات کہی وہ یہ کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اور اللہ کے حضور میں تم فرما بردارانہ با ادب کھڑے ہو جاؤ، یعنی خدا کی پکار آ گئی ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ جو میری کنٹینوس یہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتے رہنا ہے زندگی بھر، یہ ہے وہ چیز جو کہ آپ کو خدا کی حضوری میں لے جاتی ہے۔ یعنی آپ اگر کنٹینوسلی اس چیز کو یاد رکھ کے نماز شروع کر رہے ہیں اور نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں کہ اب خدا کی پکار آ گئی ہے، مجھے اٹھ جانا ہے، تو بالکل اسی طرح سے اٹھ جانا ہے کہ جس طرح سے جب میری موت کا وقت آئے گا یا جس وقت مجھے آخرت میں پکارا جائے گا تو لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر میں اٹھ کھڑا ہوں گا، اور لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کسی کو نہ مجھے یہ موقع دیا جائے گا اس وقت کہ میں اطلاع دے دوں، نہ کسی کو خبر دینے کا ٹائم آئے گا، بلکہ میں جو کوئی بھی ہوں، جس وقت میری موت کے لیے خدا کے فرشتے مجھے لینے آئیں گے تو میں ویسے ہی اسی طرح جس حال میں بھی ہوں گا مجھے جانا پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح میں آج بھی جب کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے، میں اس کو فوراً نماز کی آواز کی اذان کی آواز کے بعد میں نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ایک رینج رکھ دی اور یہ بتا دیا کہ ہمیں اس رینج کے اندر نماز اگر مل گئی ہے تو ہم نے ٹائم پہ پڑھ لی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گنجائش بھی رکھ دی۔ اس کے بعد تربیت کے لیے دوام ضروری ہے۔ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے دیکھیے بہت ہی خوبصورت جگہ پہ اس چیز کا ذکر کر دیا سورہ معارج میں۔ یہ کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اس پر جب مشکل آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب فراخی ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ یعنی مشکل میں وہ گھبرا جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کو فراخی دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب مجھے روک کے رکھنا ہے ورنہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ ہاں، مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، یہ وہ دوام ہے، یہ کنسسٹنسی، پرپیچویشن، ریگولیرٹی جس کو آپ کہتے ہیں، جو کہ اس عمل کے اندر اگر آپ کا دوام موجود ہے تو اس سے وہ تربیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ اسی سورہ کے جب بات ختم کرتے ہوئے فرمایا، جو آخری صفت بیان کی وہ یہ کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں دائمون اور حافظون، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اپیرنٹ ہے، یعنی آدمی جو ہے اس کے بیہیویئرز میں یہ دکھیں گی کہ وہ اپنی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس میں ریگولیرٹی اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں متنبع رہتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اذان کی آواز کا جواب دیتا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک پہلو اس کا دل کی حالت کا بھی ہے، اور وہ سورہ مومنون میں
ایک ہی آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز، اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی ان کے دل جھکے ہوئے ہیں۔ میرے سے بعض دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دل کا جھکاؤ جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ یہ جو اوپر دی ہوئی ساری چیزیں ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اس کی پکار جو ہے خدا کی طرف سے جو آ رہی ہے وہ ویسے ہی ہے، جیسے اس کو ویسے ہی اس میں لبیک کہنا ہے جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس دن کہنا ہے جب اس کو فرشتے لینے آئیں گے، اور اس دن کہا جائے گا جس دن سور پھونکا جائے گا آخرت کے لیے۔ تو اگر یہ آپ کی کانشسنس ہے اس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دل جھکنا شروع ہو جائے گا، پہلی ہی نماز سے ہو جائے گا۔ یعنی آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا کہ جس وقت آپ نماز کی آواز پر اس لیے لبیک کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، اور اپنا ہاتھ اٹھا کر جس اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہوں، تو اب اس کے آگے دل جھکتا ہی ہے۔ یعنی وہ پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہو سکتی انسان کے اندر، انلیس کہ اس کا ذہن بھٹک جائے کہ جس میں وہ یہ بھول جائے۔ تو یہ ہے نماز کی وہ چیز جس سے کہ نماز، یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسپیکٹ اس کا میں نے آج بیان کیا ہے کہ جس میں نماز اس ذکر دوام کی یاد دہانی بن جاتی ہے۔ میں اس کے اندر جو بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں نماز کے حوالے سے، ان کے پیش نظر کچھ چیزیں اس کی مزید بھی چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اینڈ دین وی ول موو ٹو اندر ایسپیکٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھایا ہوا وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس سے کہ ہمیں اس چیز کی یاد دہانی رہے، ہم اپنی زندگی کے مختلف موقعوں پر یہ ٹریگرز بنا لیں کہ ہم نے خدا کو یاد کرنا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف پھر اس سے بعد آگے بڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ میں آج کی بات یہاں پہ روک لیتا ہوں جی، آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ بہت ہی موئی صاحب ہارٹ میلٹنگ اور تھاٹ پرووکنگ انٹرو دیا آپ نے۔ وائل یو ور یہ بھی آپ آیات پریزنٹ کر رہے تھے، تو آئی واز تھنکنگ کہ کتنی وزڈم ہے اس کے اندر۔ دیکھیں، ایک اینڈ تو یہ کہ اگر ہم دنیا کو صرف امتحان کی نوعیت سے ہی دیکھتے رہیں تو زندگی میں کتنے ایسے کالج، یونیورسٹی، اسکول کے ٹیسٹ دیے ہیں جس میں کمرہ امتحان میں بیٹھ کے سوچتے تھے یار اگر تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ذرا ریگولرلی، آخری رات میں دو چار زور نہ لگایا ہوتا، آخری دو چار راتوں میں، تو آج اس وقت میں کتنے سکون میں ہوتا۔ اور مجھے یاد ہے کہ کبھی ایسا موقع بھی آتا تھا کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو کلاس میں بڑی ریگولرلی پڑھتے تھے، ان کو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے جب دیکھتے تھے تو بڑا رشک آتا تھا کہ دیکھو کتنے ریلیکس ہیں، کتنے ایکسائٹیڈ ہیں، پیپر بڑے شوق سے سالو کر رہے ہیں اور میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو یہ وزڈم تو، لیکن جو دوسرا خیال مجھے آیا کہ اسی زندگی کو گزارنے کا ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم صرف اس کو امتحان کی نوعیت سے نہ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت، اس میں گہرائی کی کوشش کریں۔ تو اس کا تقاضا بھی شاید یہی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کا اظہار روز کرتے ہیں، ہم ان کے لیے فکر مند روز ہوتے ہیں، ہر سٹیپ پہ ہوتے ہیں۔ اگر ونس ان اے وائل جب بچہ بیمار ہوا صرف اس وقت، تو وہ شاید صحیح محبت بھی نہیں ہوگی، اس میں کوئی ڈیپتھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ریگولر ریلیشن شپ پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹول بن جاتا ہے نماز، دس از بیوٹیفل۔ اس سے بہتر ایکسپلینیشن ہو نہیں سکتی۔ اور اس چیز کو یہ یاد رکھتے ہوئے اس کو ٹول بنانا ہے کہ یہ میری وہ یاد دہانی ہے کہ جس کو میں نے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اپنے ذہن میں قائم رکھنا ہے۔ یعنی اس چیز کو آپ نے، ظاہر ہے کہ فجر پڑھیں گے تو ظہر تک آپ نے اس کو قائم رکھنا ہے، ظہر پڑھی ہے تو اب عصر تک اس کو قائم رکھنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ بن جائے۔ جب آپ اس کو ٹارگٹ بنا کے اس کی پریکٹس شروع کر دیں گے تو بہت غلطیاں ہوں گی، بڑی دفعہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رہے گا، زندگی کے واقعات اس کو بھلا دیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر واپس آتے رہیں گے تو وہی انٹرنلائزیشن کا پروسیس ہے یہ، یعنی یہ انٹرنلائز کر دے گی آپ کے اندر یہ چیز، ایز لانگ ایز یو آر الائیو انشاءاللہ، اگر یہ آپ کرتے رہیں گے۔ لیکن اصل میں جو کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے وہ یہ ہے کہ اب مجھے چونکہ یاد رہتا ہے تو کیا یہ نماز اب میں چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، نماز ایک عبادت بھی ہے،
اور پوری پوری اللہ تعالیٰ کی ریکمینڈڈ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی آبلیگیٹڈ عبادت ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ چیز اگر میں نے کبھی سوچ لی کہ میں چھوڑ سکتا ہوں، تو پھر اصل میں اپنی مرضی چلا رہا ہوں۔ یہاں پہ میری مرضی نہیں چلے گی، یہاں پہ بندگی کا تقاضے ہیں جن کو پورا کیا جائے گا۔ مجھے یاد رکھنے کی تربیت ہے، اور میں کبھی بھی، اگر کسی پیغمبر نے کبھی اس جگہ پہ نہیں، کوئی پیغمبر نہیں پہنچ سکا ہے، تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بہت خوبصورت بات ہے یہ، اور ایک اور جو اس میں ساری آیات میں مجھے ایک بڑا کلیئر میسج جو انڈر ٹون نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پرفارمنس کے اوپر بہت سختی نہیں کرتے۔ پوائنٹ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے کتنی اعلیٰ طریقے سے، صرف یہ نہیں ہے کرائٹیریا ہے کہ کوشش کتنی سنسیریٹی سے کی، کتنے آفن کی، کتنی فریکوینٹلی کی، اور بار بار اپرچونٹی ہے، دن میں ملٹیپل ٹائمز اپرچونٹی ہے، تو وہ سڈنلی ٹیسٹ کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے، اس سے معاملات اس سے ذرا آسان لگنے لگ جاتے ہیں، آسان تو نہیں لیکن ایٹ لیسٹ اب اپنی اپروچ میں لگنے لگ جاتے ہیں۔ میں کوئی بہت بہترین مومن تو شاید نہیں بن سکتا، شاید بہت مشکل ہے، ہاں، لیکن میں کوشش ضرور کر سکتا ہوں روز۔ بالکل بالکل۔ یہ تو یس آئی کین مینج، اور کوشش ہی مانگ رہے ہوں۔ چلے جی، ہمارے پاس کافی سارے ہینڈز ریز ہیں۔ جی ڈاکٹر رومانہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام ورحمۃ سوال ہے، جو تہجد کی نماز ہوتی ہے، جو ہم کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں، مختلف علمی کتابوں میں اس کے مختلف طریقے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر میں، یعنی جو مختصر ترین تہجد ہے وہ 3 رکعت ہے، اللہ۔ اس 3 رکعت کا آپ کی نظر میں صحیح طریقہ جو ہے وہ بتا دیجیے۔ جب آپ بتائیں گے تو اس سلسلے میں میرے اگر کچھ ایک آدھ ضمنی سوال پیدا ہوں گے تو وہ میں، اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ پوچھ لوں گی۔ ضرور جی ضرور۔ اس کا بڑا مختصر سا ہے جی، یہ کہ ایک تو یہ کہ تہجد کی نماز میں قیام تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے لیے تہجد کی نماز کا اگر آپ اہتمام کر رہے ہیں تو آئی وڈ ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ 30واں سپارہ اور پھر 29واں سپارہ جو ہے، جس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے جس طرح سے، یعنی آخری گروپ جس کو ہم کہتے ہیں، سورہ ملک سے لے کے سورہ ناس تک، اس کو کوشش کریں کہ یاد ہی کر لیں۔ یعنی اٹ وونٹ بی ویری لانگ، آپ اگر اس کو سنتے رہیں دن میں، لگا لیں، ٹیپ لگا لیں، ریکارڈ کیا ہوا اچھی قرات سن لیں، تو اٹ وونٹ بی ویری ڈیفیکلٹ، اٹ ول ناٹ ٹیک ویری لانگ ٹائم ٹو میمورائز اٹ۔ ایک تو یہ کہ اس کا قیام تھوڑا لمبا ہونا چاہیے۔ دوسرا جو اس میں تھوڑا سا بعض لوگوں کی طرف سے اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں جس طرح سے 2 رکعتیں پڑھ کے ہم بیٹھتے ہیں، اور اتحیات میں، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے تو پھر 2 رکعتیں یا 1 رکعت پڑھتے ہیں، اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور بغیر بیٹھے 3 رکعتیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ 3 4 5 جتنی بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں اکٹھی، اس کے بعد پھر سلام پھیر کے تو پھر 1 رکعت الگ کر لیں، آپ 3 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیں۔ اس میں یہ ساری گنجائش ہے، اس میں دیر از نو سچ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ کس طرح سے ہوگا، یہ گنجائش اس میں رکھتی ہے، آسانی پیدا کر دی ہے۔ اور اس میں جو چیز خاص طور پہ ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گنجائش بھی اس لیے پیدا کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیام ہو سکے، کیونکہ دیکھیں اس میں جو قیام ہے نا، اس کا بڑا ذکر ہے قرآن مجید میں، اسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے تہجد کی نماز کی، تو اگر اس کے اوپر مزید کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے۔ یعنی اگر جو مختصر فارم ہے 3 رکعت، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پھر ٹھیک، 1 رکعت کی نیت کریں اور ایک پھر رکعت پڑھ سلام لیں، ہاں پھیر دیں۔ بالکل صحیح ہے، یا 3 اکٹھی پڑھ لیں، آپ 2 کر کے، مطلب 2 پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، پھر جس طرح تشہد پڑھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر کھڑے ہو جائیں، اور پھر 1 رکعت پڑھ لیں۔ یہ تینوں ہی طریقے بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ تشہد کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، سلام نہ پھیریں، تو اس میں اور مغرب کے 3
فرضوں میں فرق یہ ہوا کہ مغرب میں تیسری رکعت میں ہم سورہ نہیں ملاتے، اس میں ہم سورہ ملا دیں گے، بس یہ ہاں جی، فرق ہو جائے گا مغرب میں 3 آپ یہ کہہ فرضوں سکتے سے۔ ہیں یعنی اپنی حیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی اپیرنس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں جی، جی، بس یہ ہے کہ تیسری رکعت میں ہم سورہ پڑھ لیں گے اس میں، رائٹ، رائٹ، اور پھر وہ جو دعائے قنوت کا ایک ذکر ہے، وہ جی۔ فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ میں اور اس پچھلے دنوں کسی کے کہنے میں وہ دعا جو ہے میں نے وہ میرے خیال ہے سعد الغامدی نے پڑھی ہوئی ہے کسی موقع پر، اس کو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں ترجمہ، کسی نے مجھے کہا کہ اس کا ترجمہ کر دیں تو میں وہ کر رہا تھا۔ انفارچونیٹلی یہ جب طبیعت گڑبڑ ہوئی تو اس کے بعد وہ بیچ میں رک گئی، ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کسی وقت۔ اٹ از سچ اے بیوٹیفل سپلیکیشن، آدمی جو ہے یس انڈیڈ، بہت ہی خوبصورت ہے جی، یعنی کمال خوبصورتی ہے اس کے اندر، اور اس میں جو لوگوں نے پھر اور ویریس جو اضافے بھی ہوئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اس لیے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو کوشش کر کے یاد کرنی ہی چاہیے، اور اگر نہ کر سکے تو کم از کم اس کا ترجمہ یاد کر کے اسی کو پڑھ دیں، اپنی زبان میں پڑھ دیں، یعنی وہ کس کس مقام پر؟ یہ دونوں ہی صورتیں ٹھیک ہیں جی، اس میں آپ رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رکوع سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کون آپ سی رکعت؟ آخری رکعت آخری رکعت، میں، رکوع آخری سے رکعت، پہلے بھی اور رکوع سے بعد بھی، جی دونوں ٹھیک ہیں؟ جی جی، دونوں ٹھیک بس ہیں، یہی باتیں کنفیوز کرتی ہیں کیونکہ کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، کسی کتاب میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں میں نے بڑی کہا کہ گنجائشیں ہیں جی، نہیں، کہ پھر اس میں احتمال ہو جاتا ہے کہ غلط تو نہیں کر رہے، تو اس جی لیے جیسے اگر آپ سے ایک استاد سے پوچھ لیا صحیح طریقہ، تو پھر اس کو فالو کریں گے، تو پھر وہ احتمال نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ، موسٹ ویلکم جی، میری بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل آمین آمین، تھینک یو جی، کمپلیٹ اینڈ کوئک ریکوری عطا تھینک یو جی، فرمائے۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ، مع السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر، آج کا جو ٹاپک ہے کہ نماز ذکر دوام کے لیے ایک ٹول، جزاک اللہ۔ اس سے پچھلے 2 سیشنز کے ریفلیکشنز یہ ہیں کہ جب سیشن لیا اذان والا اور پھر وضو والا، الحمدللہ انہوں نے کافی ہیلپ کیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ اب اس پر بھی کام ہوگا۔ تو ابھی جو علی بھائی نے آپ کی بات کے بعد کمنٹ کیا، اس پر ہی میرا کمنٹ تھا، وہ بس شیئر کرنا ہے کہ جیسے کہ ان نے ہے اور آپ نے بھی یہ اینالوجی کے امتحان میں بیٹھتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں، تیاری نہیں کی ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو مجھے بھی یہ لگا کہ ابھی جب مین سٹریم ایجوکیشن سسٹمز کو میں دیکھتی ہوں، اسکولوں کالجوں میں سارا زور رزلٹ پر آ گیا، پروسیس پر نہیں رہا۔ رزلٹ اچھا دینا ہے، نمبر اچھے لینے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ محبت کا جنوں باقی نہیں، مسلمانوں میں ہوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ تو اس سفر میں شامل ہونے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ ہم جیسے دوسری جو آپ کی ورکشاپ ہے کانورسیشن والی، اس میں ہم اپنے من کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ تو خالی ہی خالی تھا، کچھ تھا نہیں ہمارے پیالے میں۔ تو اب یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے پروسیس کو ٹھیک کریں، پروسیس کو ٹھیک کرنے تو اس میں ہیلپ مل رہی ہے، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ اور اگلی صرف وہی بات، امتحان میں ایک مزے کی فوراً میرے ذہن میں تھاٹ یہ ہے کہ دیکھیں امتحان ہم دیتے ہیں، ہم آج کل ایم سی کیو پہ نا بچے کالا دائرہ لگا دیتے ہیں اور سبمٹ ہو جاتے ہیں، وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو اس امتحان میں لینے والا کتنا مہربان ہے، ہمارا ہر لمحہ اٹرنلائز بھی ہو رہا ہے، لیکن سپلی دینے کے اتنے موقع کالج سے تو ڈسمس کر دیتے ہیں، ہم ایڈمیشن روک لیتے ہیں، 9th 10th ان کا ایڈمیشن نہیں جائے گا، پرائیویٹ جائے گا، کالج سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہیں گے ڈسٹنکشن بھی مل سکتی ہے، اگر تم 1000 بار فیل ہوئے ڈسٹنکشن مل جائے گی۔
تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان اور رحیم ہے نا، اس کے ساتھ یہ جا کے آج کی گفتگو کے دانے بانے ذہن میں جڑے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دیٹس آل. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی ماشاء اللہ، آپ میوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر دو کوشچنز ہیں. ایک تو سر کہ کسی کو بھی نماز کی طرف کس طرح متوجہ کیا جائے کہ وہ فورسفلی بھی نہ ہو اور وہ اپنے دل سے پڑھنا شروع کریں. مطلب جس طرح بچے میرے ماشاءاللہ بچپن میں بڑی اچھی نماز خود ہی پڑھ لیتے تھے. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کا تھوڑا نماز سے دھیان ہٹ گیا. تو مطلب میں نے لائٹ سا ریمائنڈر تو دے دیتی ہوں، لیکن بیسٹ اس ٹائم میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بتائیے بچپن میں کیوں پڑھ لیتے تھے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پڑھتے تھے. یعنی آپ کو کہنا پڑتا تھا انہیں، آپ ان کو تلقین کرتی تھیں نماز پڑھنا کرتی اچھا تھی، کام ہے؟ مطلب جب 7 سال کے بچے مطلب ہوئے تھے نا، تو میں مطلب ایک کہتی تھی کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ نے ہمیں یہ چیز فرض کی ہوئی ہے، اس سے پیار میں اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو میں اس میں کہتی ہوتی تھی، اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ خود ہی شروع کر دی تھی، پھر مجھے کہنا ویری نہیں گڈ. پڑتا تھا بار بار. تو اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، یا کچھ پرابلمس پیدا ہو، کچھ ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں زندگی میں. آپ کو جن چیزوں پہ کام کرنا ہے، میں اس کو ایک جنرل اصول کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب بھی کبھی زندگی میں کسی چھوٹے کے ساتھ کسی بڑے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کو لگے کہ آپ کو ان کے کسی عمل کو موڈیفائی کرنا ہے، تو کوشش کریں کہ 2-3 چیزیں ہیں جن کا بہت خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ ان کے سامنے اس پہلو سے بالکل کلیئر ہو کہ وہ آپ اس میں ریگولر ہیں. مثال کے طور پہ اگر نماز ہے تو ریگولر ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ ان کی موٹیویشنز کو، ان کی ڈرائیوز کو ایڈریس کریں، نہ کہ عمل کو. یہ امپورٹنٹ بات ہے جی. یعنی آپ کا کام، آپ کا چیلنج زندگی میں یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز پیدا کرنی ہے ان کے اندر کہ جو ان کو اس طرف آمادہ کرے، ان کی دلچسپی بنے، ان کی ضرورت بنے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. نہ کہ وہ والدہ کو خوش کرنے کے لیے یا والدہ کے لیے نماز پڑھیں، ان کے اندر وہ شوق، اشتیاق پیدا ہو جائے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. یعنی یہ دیکھیے، یہ جو سارا ہم نے ابھی ایک پروسیس چلایا ہے، اس میں کوشش یہ کی ہے کہ بات کو اس روٹ سے شروع کیا جائے جو اصل میں نماز کے لیے روٹ ہونی چاہیے. اگر وہ روٹ موجود نہیں ہے تو پھر عمل کو آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ عمل کو، برانچز کو زمین میں گاڑ دیں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ اس روٹ کے بغیر پھل پھول دے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ. یعنی کچھ ایسی برانچز ہو سکتی ہیں کہ جو خود اپنے روٹس کریٹ کر لیتی ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیا فوکس کرنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو. نیور بی ججمنٹل، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے بارے میں کیوریوسٹی، یعنی نان ججمنٹل کیوریوسٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ ریلیشن شپ اچھا ہے تو یہ ہو جائے گی کہ یہ کیا وجہ ہوئی، وین یو یوز ٹو پرے تو وائی وڈ یو پرے، اینڈ جب یہ رکاوٹ آئی تو کیا وجہ ہوئی کہ رکاوٹ آ گئی. یعنی دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں زندگی میں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک چیز گزارش کی تھی کہ کبھی بھی اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ زندگی میں حالات اچھے رہیں، سازگار رہیں یا مشکلیں نہ آئیں. یہ نماز کا مقصد نہیں ہے. نماز کا مقصد فرما برداری ہے. فرما برداری کے ساتھ جس وقت آپ جھک جاتے ہیں، قوموا للہ قانتین، وہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، یا اس نے بلایا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں اب. یعنی یہ جو اپنے اندر کی جو کیپیسٹی ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں نے اس کو والنٹیرلی ختم کر دیا ہے. میں اب نہیں کر سکتا. یعنی مجھے دکھ کی کیفیت ہے، مجھے سکھ کی کیفیت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، وفات ہے، ہر حال میں مجھے اللہ کے پکارنے پر کھڑے ہونا ہے. آسانی ہے، مشکل ہے، کھڑے ہونا ہے. یہ جو کیفیت ہے، ایک تو یہ کہ یہ اس کو بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی ایک میچور مائنڈ کی کیفیت ہے، یہ بچوں کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. بچے عام طور پر بڑوں کے رول ماڈل کو فالو کر کے اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، لیکن محبت اس وقت خدا سے زیادہ اپنے بڑوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی آئی ووڈ لائک ٹو بی کنسیڈرڈ ایز این ایلڈر.
ٹھیک ہے. اور اس ایلڈر کی کنسیڈریشن میں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ کام کرنے شروع کر دوں جو ایلڈرز کر رہے ہیں. ابھی کافی ڈفرینٹ موٹیوز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر انسان ایک جگہ پہ پہنچتا ہے زندگی کی، وہ میچورٹی، اس کی مینٹل ایموشنل میچورٹی پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اپنے فیصلے یہ کرتا ہے آن دا رائٹ بیسز. وہ پرنسپل سینٹرڈ زندگی گزارتا ہے، ناٹ بیکاز پرنسپل سینٹرڈ ماحول میں رہتا ہے، بلکہ اس لیے گزارتے ہیں کہ میں ٹھیک سمجھتا ہوں اس کو. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت، آپ نے فوکس کرنا ہے ایک چیز تو اپنے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ اچھا کرنے کی. یعنی ایک چیز کو یاد رکھیے گا، آپ کی خواہش سے ان کو ہدایت نہیں ملنی. اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب آئے گی، جب ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یا وہ چاہیں گے کہ ہمیں اس کا جواب ملے یا اس طرح کی چیز جو ہے ہمیں پتہ چلے، تو آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. ایسا ریلیشن شپ ہو دیٹ دے شوڈ فیل نان ججڈ، وداؤٹ اینی ججمنٹ. آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، محبت کے ساتھ کریں گے، ان کو کوئی تانے بازی نہیں ہوگی، نہ کوئی سارکیزم ہوگا. ہم ان کے ساتھ بڑی، یہ اگر ان کو کانفیڈنس ہوگا تو آج نہیں تو کل ان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اگر پیدا کر دے گا تو آپ کے پاس آئیں گے اور بات سمجھ لیں گے. اس سے پہلے آپ کا کام محبت اور اپنا رول ماڈل اچھا کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھی کانورسیشنز اٹھانا ہے. نماز کو ابھی تھوڑا سا روک کے تو پہلے سے بات کرتے ہیں کہ آپ خدا کو کیوں مانتی ہیں. یعنی واٹ از یور ریلیشن شپ وتھ گاڈ، آپ کیا سمجھتی ہیں. یہ اگر وہ کسی وقت اس کے لیے آمادہ ہوں تو چھوٹے چھوٹے فار اے ویری بریف ٹائم ان کے ساتھ یہ گفتگویں شروع کریں. انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یو ہیو ڈن یور پارٹ. آلویز تھنک واٹ مور کین آئی ڈو. جب آپ اس طرف سے سوچنے لگ پڑیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو راستے بھی سوچنے لگ پڑیں گے. ادھر ڈسکس کریں گے، لوگ بھی آپ رائے دے دیں گے انشاءاللہ. میں بھی آپ کی جو ہیلپ کر سکوں گا ضرور کروں گا. بٹ فوکس ناٹ آن دی ایکشن بٹ آن دا ڈرائیو ٹو ڈو دیٹ ایکشن. جی تھوڑا سا میں کہتی تو ہوں کہ مطلب آپ کو جب اللہ نے فی الحال صرف اتنا کہہ دیتی ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کا حکم مان کے تم نے پڑھنی ہے بس. اللہ کا حکم اہم نہیں ہے ابھی زندگی میں. اصل میں دیکھیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ جس وقت میرے دل کے اندر اہمیت پا لے گا. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ اللہ کا حکم اس وقت اہم نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ان سے نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے، یعنی آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں ان سے ابھی، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اتنا اہمیت نہیں رکھتا دل میں. وہ کیسے رکھتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے اوپر ایک دفعہ غور کر کے دیکھیں. ایسے ٹائم آئے ہوں گے کہ جس وقت آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے، لیکن اٹ واز ناٹ سو امپورٹنٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اس وقت بغاوت کر چکے ہوئے تھے، یعنی بس وہ اہمیت نہیں تھی اس وقت. جب وہ کانشیسلی میرے دل میں بات اترتی ہے اور میں اس کو اب زندہ رکھتا ہوں، اس کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، تو اب یہ کیفیت ہے. دیکھیے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ ہمیں پیدائشی طور پر ملا. مجھے نہیں ملا ہوا تھا سیریسلی. مطلب میرا بڑا ماحول ریلیجس تھا، میری والدہ بڑی نمازی تھی، میرے والد صاحب نماز پڑھتے تھے اور مجھے بھی نماز پڑھنے کی بڑی تلقین اور بڑی سزا ملی ہوئی ہے اس پہ کہ نماز نہیں پڑھی. لیکن سوال یہ کہ وہ جو اندر کی کیفیت تھی وہ نہیں پیدا ہوئی تھی. میرے لیے خدا کا حکم اہم نہیں تھا، آج اہم ہے. یہ جو کیفیت ہے نا، میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا کام کرنے کا یہ ہے. جس دن خدا کا حکم ان کے لیے اہم ہو جائے گا اس دن آپ پہ کہنے کی ضرورت نہیں باقی رہے گی کہ کیا کیا کرنا ہے. میرا فوکس اصل میں یہ نہیں کہ یہ عمل ٹھیک ہو جائے، میرا فوکس یہ ہے کہ خدا کی بات اہم ہو جائے، خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جائے. جس دن خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو گیا ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ٹھیک ہے، تھینک یو سر. سر ایک اور کوشچن ہے لیکن وہ پھر میں بعد میں راؤنڈ میں پوچھ لوں گی. تھینک یو جی. تھینک یو. اس میں موئے صاحب ایک آپ نے ڈاکٹر میسی، آئی تھنک مورس میسی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہز ریسرچ وچ سیز کہ 0 سے 7 ایئرس کی ایج جو ہوتی ہے بچوں کی، وہ امپرنٹ کی ایج ہوتی ہے. 7 سے تقریباً 14 کی ایج جو ہے وہ ماڈلنگ کی ایج ہوتی ہے، جہاں وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ماڈل کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر 14 آنورڈز اس کو وہ سوشلائزنگ کہتے ہیں، which I don't think is a very good way of describing it. What he says makes sense کہ اس میں بچے پھر اٹیمپٹ کرتے ہیں اپنی انوائرمنٹ میں واٹ ایور دے ہیو. اور یہ ایج بھی بڑی کریٹیکل ہوتی ہے. اس ایج میں آئی تھنک
جو ہم شاید مسٹیک یہ کر دیتے ہیں کہ ہم اس ایج میں اوبیڈینس بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب کہ بچہ اب تھوڑا سا سمجھدار بھی ہو گیا, ٹین ایجر ہو گیا, اب کیوں اچھا بچہ, اتنا اچھا بچہ ہوتا تھا, اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. جبکہ یہ ایکچولی وہ ایج ہے کہ جہاں پہ اس نے ابھی تک جتنی ویلیوز ہم سے بغیر سوچے سمجھے ایبزارب کیے, ہی واز اے چائلڈ اور شی واز اے چائلڈ, اب وہ اس کو اپنی انوائرمنٹ میں اپلائی کر کے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, اور ابھی اس کے لیے دوسرے فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. وہ یہ چونکہ اس کی جو سوشل سرکل ہے وہ ایک ٹائم تھا جب گھر تک محدود تھا. اسیمیلیشن کی جو سٹیج ہے وہ تو پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے, یعنی اسیمیلیٹ کر رہا ہوتا ہے بچہ. وہ آپ کی زبان بولے گا, ٹھیک ہے, اور وہ صرف ماڈلنگ سے بولتا ہے. دیر از نو ادر وے دیٹ ہی کین اسپیک اے لینگویج, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ٹائم آتا ہے جس کو آپ نے کہا ہے سوشلائزنگ. بیسیکلی یہ ٹھیک ہے, یہ بات, یہ سوشلائزڈ مائنڈ کہتے ہیں اس کو, سوشلائزڈ مائنڈ, یعنی یہ ٹھیک اچھی ٹرمینالوجی ہے. وائی ڈو آئی سے دس؟ بیسیکلی اس کا جو دائرہ ہے نا ایکسپوجر کا, وہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جب وسیع ہوتا ہے تو اب وہ دوسروں کے انفلوئنسز بھی لیتا ہے. وہاں پر چیزیں پیراڈاکسیکل ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ ڈائیکاٹمس ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کے بعد کویسچنز پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو سٹیج ہوتی ہے زندگی کی, یہ والی ایج جو ہوتی ہے, اس میں آپ دیکھیں گے بچوں کے اندر کافی ریبیلیسنس پیدا ہو جاتی ہے, ریبلز بن جاتے ہیں وہ اپیرنٹلی. اگر ہم ان کے ساتھ ریزسٹنس بہت زیادہ شو کریں گے تو ریبیلین ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس موقع پر تھوڑا سا پیرنٹس کو دے شوڈ ٹیک اے سلائٹلی مور ماڈریٹ سٹانس, اور بچوں کو برداشت کرنا چاہیے. اور ان کو اسی طرح سے اگر ریلیشن شپ اچھا ہے تو کوشش کریں کہ اچھی کانورسیشنز میں انگیج کریں, نہ کہ حکم دیں. کیونکہ حکم اگر وہ بہت پریشر میں بھی آ گئے تو دل سے نہیں مانیں گے. وہ دل میں تو ڈائیکاٹمی پیدا ہو چکی ہوئی ہے, بہت ساری ڈائیکاٹمیز پیدا ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اس کو اب گروتھ کے اس سٹیج پہ آنے دیں. یہ بالکل ٹھیک, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ سٹیجز ہوتی ہیں. اب میں نے ان کو دیکھا نہیں ہوا, اگر آپ نے نام لیا مجھے آپ اس کا نام بھیج بھی دیجیے گا, میں ضرور دیکھ لوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو بھیج دوں, تھینک یو. بالکل بھیج دوں. یہ جو ایکسپیریمنٹنگ والی سٹیج ہے, دس آئی تھنک از, اور یہ گروتھ کے لیے بچوں کے لیے بڑی کریٹیکل ہے, اور اس میں ہمیں ایز پیرنٹس گھبرانا نہیں ہوتا, جو کہ آسان کام نہیں ہے, میں کہہ تو رہا ہوں. لیکن جب, اور یہاں پہ جو ایک شاید پٹ فال ہے, ہو سکتا ہے صرف میرا ہو, ورنہ عموماً شاید یہی ہوتا ہو, کہ یہ وہی جو تھی جہاں پہ پھر ہم اس بات سے بھی کانشیس ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے بچوں کو دیکھ کے ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے. تو اگر میرا بچہ 14-15 سال کا اور نماز پڑھتا ہے تو واہ واہ, آئی ایم سچ اے گڈ پیرنٹ. اور اگر نہیں پڑھتا تو باپ نے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی. جبکہ یہ وہ ایج ہے کہ جہاں پہ they have to go through the exercise of making some mistakes and testing their boundaries, and then realizing for themselves also کہ what is it that they are comfortable with, what is it that they accept. رائٹ جی. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے فرمائی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اف دس از واٹ یو آر تھنکنگ, اگر پیرنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ میری وجہ سے لوگ کیا کہیں گے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, تو پھر اس وقت پیرنٹ بھی ایک سوشلائزڈ مائنڈ ہی کی سٹیج پہ ہے. پرابلم اصل میں یہ ہو گئی ہے, اینڈ اٹ از امپورٹنٹ, اس کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی کوچنگ میں تو یہ پاسبل ہے, اگر میں کسی کو کوچ کر رہا ہوں نا تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ میں لیٹ سے ایک سوشلائزڈ مائنڈ کی سٹیج پہ ہوں, یا ایون اس سے بھی کم سٹیج پہ ہوں, تو میں کوچ کر سکتا ہوں. سوشلائز تو کم از کم ہونا ہی چاہیے. لیکن اگر میں اس سے اوپر نہیں ہوں, مثال کے طور پر یہ بات کہ میں پرنسپل سینٹرڈ مائنڈ جو ہے, جو واقعی پرنسپل سینٹرڈ ہوگا, وہ اصل میں سوشلائز مائنڈ نہیں ہوگا. تو اگر میں خود اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوں تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں بچوں کو, اس لیے کہ میری لینگویج بھی وہی ہوگی, میں اسی طرح سے بتا رہا ہوں گا. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بٹ الٹیمیٹلی دی ہول تھنگ از دیٹ پیپل آر, لیٹ می گیو یو اے ویری کلیئر ایگزامپل آف. دیکھیے, ایک ٹائم وہ ہوتا ہے جس وقت ہم اپنے ماں باپ کی پریشر میں نماز پڑھتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت خدا ہماری زندگی میں اتنا اہم نہیں جتنے ماں باپ ہیں. آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ میں اکیلا ہوں گا تو نماز نہیں پڑھ رہا, ماں باپ کی محبت میں پڑھوں گا یا ان کے خوف میں پڑھوں گا. پھر ایک ٹائم وہ آئے گا کہ جس وقت میرے لیے ماں باپ کی محبت اور ان کا خوف اس طرح کا نہیں رہے گا, تو ظاہر ہے میں نماز بھی چھوڑ دوں گا پھر. تو یہ ایک نیچرل ایک سیکوینس ہے جس کو جو ہو سکتا ہے. یعنی اس کے بارے میں بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے, لیکن اپنے ریلیشن شپ میں بہت فوکس کریں. آلویز انویسٹ ان یور ریلیشن شپ.
بیکاز دیٹ از ویئر یور انفلوئنس ول بی. اپنا انفلوئنس ہمیں قائم رکھنا ہے انشاءاللہ. اس پر تفصیل پہ بھی کچھ انشاءاللہ. بات کر لیں گے انشاءاللہ. امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اس سے نماز سے متعلق میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک میرا بھی ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے. پیرنٹس نماز پڑھ رہے تھے، کہہ بھی رہے تھے، لیکن کبھی بھی نماز کی پابندی نہیں ہو سکی. اور کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، اور اسپیشلی جب ایگزامز ہوئے تو تب نوافل بھی پڑھ لیے اور نماز بھی پڑھ لی. تو سر پھر ایک پوائنٹ آیا کہ تھوڑا ریلیجن کو سمجھنے کی طرف دھیان گیا. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے احادیث پڑھنی شروع کی، اور اس طرح سے قرآن سے بھی میرا کوئی تعلق اس طرح کو بہت زیادہ وہ نہیں تھا. تو بڑی ایک عجیب سی بات ہوئی کہ میں نے حدیثیں پڑھنی شروع کی، تو مجھے لگا کہ اچھا اس میں تو بڑی، یہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، یہ نہیں کرو گے تو جہنم ہے، یہ نہیں کرو گے تو مجھے میں نے بیٹھ کے ایک دن سوچا کہ اچھا اب پھر نجات کا پھر کیا ذریعہ ہے. میں خالق کو جو ہے نا وہ راضی کر لوں، شاید نجات مل جائے. تو وہاں سے میرا سفر جو ہے نماز کا شروع ہوا، اور میں نے نماز کی پابندی ماشاء شروع اللہ. کر دی. اچھا سر، وہ اب پابندی بھی آ گئی اور اس میں نمازوں کی وہ سارا کچھ اس میں، لیکن سر وہ پھر نماز ایسے بن گئی ہے کہ جیسے سر ہم جیسے اس کو سمجھیں، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ایک ہوں ایک روٹین ہے. ہوں تو نماز بھی ایسے ایک روٹین کی حیثیت سے زندگی میں شامل تو ہو گئی ہے. لیکن کچھ نمازیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ بہتر طریقے پہ ادا ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس روٹین کی چیز ہے. اور بعض اوقات سے نماز ایسے بھی ادا ہوتی ہے کہ جیسے آپ بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کو جب سلام پھرتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے او اچھا نماز پڑھ لی گئی ہے. مطلب یہ تو ہے کہ حاضری تو ہو رہی ہے، لیکن کس ٹائپ کی ہو رہی ہے تو اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. اچھا سر، پھر اس میں میں نے تھوڑا سا پوچھا بھی اپنے مطلب باقی اساتذہ سے کہ اچھا اس کو بہتر پھر کیسے بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی طرف تھوڑا توجہ دیں، اور پھر یہ کہ صورتیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ یاد کریں، تاکہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی وہ مناٹنس جو آپ کی وہ ہے اس کو ٹوٹے وہ چیز نہ، تاکہ آپ کو روٹین سے وہ ذرا ہٹ کے چیز ہو تو پھر آپ کی توجہ جائے گی. سر اس میں میں نے کچھ صورتیں بھی یاد کی، مطلب جو ہٹ تھوڑی سی ہٹ کے تھی. اس میں کچھ عرصہ وہ چیز رہی، اور پھر وہ بھی ایک روٹین وہ بھی ایک روٹین بن گئی کہ اچھا یہ صورت ہے تو پھر یہ پڑھ لینی ہے اور اس طرح. تو سر یہ میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نماز میں خشوع کی جو ایک وہ ہے جو ہم الٹیمیٹ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں سر، اس کا کیا طریقہ کار ہے جو ایک کانسٹنٹ بنیاد پہ ہمیں حاصل ہو جائے اور ہماری نماز بہتر ہو جائے. اس میں جو میرے خیال میں سب سے پہلا کام کریں وہ تو یہ کریں کہ نماز کو ایک کانشیسلی ایک فیصلے کے طور پہ پڑھنا ہے میں نے، کہ پروردگار کے پکارنے پہ حاضر ہونا ہے مجھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی، نمبر ون. اور اس چیز کو اپنی نماز میں کوشش کرنی ہے کہ زندہ رکھنا ہے. یعنی ایز یو آر پریئنگ کیپ دس تھاٹ الائیو دیٹ آئی ایم ان دا پریزنس آف گاڈ. بالکل وہ کیفیت ہے میری اس وقت فار آل پریکٹیکل پرپزز کہ جو آخرت میں اس وقت ہوگی جب میں خدا کے حضور میں کھڑا ہوں گا. یہ والی کیفیت یعنی میں کیوں نہیں میں مطلب آفٹر آئی ہرڈ دا کال آئی کوڈ ہیو کیپٹ آن ورکنگ آن مائی اون، جو میں کر رہا تھا وہ کرتا رہتا اور ادھر نہ آتا. لیکن یہ جو میرا کانشیس فیصلہ ہے یہ مجھے اس طرف آمادہ کرے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کوشش کریں کہ اپنی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنی جو آپ نے صورتیں یاد کی، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کر کے ان کو پڑھیں، اور کوشش کریں کہ سیکوینس میں پڑھیں. یعنی میک اٹ یور ہیبٹ کہ میں نے مثال کے طور پہ سورہ فیل اور سورہ قریش پڑھنی ہے اگر آج نماز، یا سورہ معون اور کوثر کو پڑھنا ہے. یعنی اٹ از ناٹ اینی ٹو سوراز، بلکہ میں نے یہ فیصلہ کر کے پڑھنا ہے تاکہ آپ اس میں حاضر رہیں. نمبر تین یہ کہ آپ کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویریشنز ہیں اذکار کی ان کو بھی یاد کریں اپنی زندگی میں. اور تیسری چیز یہ کہ نماز کا بہت سا حصہ جو ہے کہ جو آپ کے لیے جو سائلنٹلی پڑھا جاتا ہے عام طور پہ، اس کو اردو میں پڑھیں. مثال کے طور پہ التحیات جو ہے پوری کی پوری اینڈ تک، اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی جسٹ اٹھائیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید سے بات شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے،
اپنی وہی تجدید عہد ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد دعائیں ہیں، اور دعاؤں میں سب سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے لیے دعائیں کریں گے. تو وہ جو دعائیں ہیں ان کو بہت زیادہ اپنی لینگویج میں کرنا شروع کر دیں. سجدے میں، رکوع میں، یہ اس موقع پر بھی اپنے ذہن میں یہ دعائیں رکھیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنے کے بعد جو ٹائم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی دعاؤں کا ٹائم ہے. یعنی دیکھیں وہ کیا ہے، سمع اللہ لمن حمد، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اور پھر میں کہتا ہوں ربنا لک الحمد، پروردگار ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. یہ اب اس کے بعد میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو کہہ دوں، دس از اے ویری بیوٹیفل ٹائم. آپ اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی دعا کا ٹائم. تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کانشیس ہو جائیں. لیکن سب سے زیادہ کانشیسنیس جس چیز کے بارے میں ہونی ہے، اور نماز جس کی سب سے زیادہ یاد دہانی بنے، وہ یہ ہے کہ میں نے والنٹیرلی اپنا اختیار چھوڑ دیا ہے. والنٹیرلی اپنے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں اب انکار کر سکوں، خدا نے پکارا ہے تو میں آؤں گا. میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ، سوائے اس کے خدا کی پکار پر حاضر ہو جاؤں. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو جتنا زندہ رکھیں گے، کیوں ہے اچھا دیکھیے اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا خشیت، جس کو خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ خاشعون ہونا جو ہے یہ اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی آئی ڈونٹ ہیو اینی پاور. میں انکار کر ہی نہیں سکتا، کدھر جاؤں، کیا کر سکتا ہوں میں. یعنی میری زندگی آج اگر کسی قسم کی سہولت مجھے ملی ہوئی ہے تو وہ صرف خدا کی وجہ سے ہے. میں اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، میں اپنی سانسوں کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اپنی صحت کو برقرار نہیں رکھ سکتا. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے دیے سے، کدھر جاؤں. میں اس کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. یہ جو کیفیت ہے یہ اپنے اوپر طاری رکھیں. نماز کے لیے اندر جب تک یہ طاری رہے گی انشاءاللہ، یعنی نماز کا ثمر آپ کو ملتا رہے گا. اب اس کے بعد اذکار ہیں، جتنی عربی آتی ہے اس میں یاد کر لیں، اور جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب آئی ایم ناٹ ویل ورسڈ ان عربک سو آئی جسٹ، میں اپنی لینگویج میں دعا کروں گا. یہ آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ، اللہ نے چاہا تو. اور کوشش کریں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں، یعنی اتنی صورتیں یاد کر لیں کہ جس میں آپ کی فجر سے لے کر عشاء تک جو نمازیں ہیں اس میں آپ نے سیکوینس میں صورتیں پڑھنی ہیں. لیٹ سے تو جب آپ یہ یاد کر لیں گے نا، سیکوینس میں پڑھنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے شروع کی ہے سورہ دہا سے، پھر علم نشرہ پہ آ گئے، سورہ 3 پہ آ گئے، سورہ الگ پہ آ گئے. اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ آگے آتے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو کانشیسنیس ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کہ میں نے اس نماز میں کیا پڑھنا ہے. ٹھیک سر، ٹھیک سے، جزاک اللہ سر. انشاءاللہ. ناہید آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میری آج 4th کلاس ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو سن کر. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. آمین. میرا یہ سوال تھا کہ میں بچپن سے بچوں کو نماز کا بتاتی ہوں اور بتا رہی ہوں، مگر ابھی بڑے ہو کے بچے نماز نہیں پڑھتے. شاید میں نے اتنا زیادہ ان کو خوف دلا دیا ہے جہنم کا، قبر کے عذاب کا یا اس چیز کا. میں نے کبھی وہ اچھی چیزیں بتائی نہیں، نہ وہ سرچ کر کے بھی اس طرح سے یوٹیوب میں اگر ہم سرچ کریں تو وہ چیزیں ملتی ہی نہیں کہ نماز سے مطلب ہمیں کیا حاصل ہوگا بعد میں بھی دنیا میں بھی. وہ بہت گنی چنی میں نے بتائی ہیں. تو بہت ہی کوشش کے بعد 10-12 سال تک تو بچے پڑھتے ہیں نماز ڈر کے یا جس سے. اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل چھوڑ دیے بچوں نے نماز. سمجھ نہیں آتی کہ کہاں غلطی ہو گئی، کہ یا کچھ زیادہ ہی ڈرایا یا ان کا خوف ہی ختم کر دیا، یا سمجھ نہیں آتا کہ کہاں غلطی ہوتی ہے. حالانکہ میں خود نماز پڑھتی ہوں، قرآن کلاسز لیتی ہوں، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سے قرآن کلاسز لے رہی ہیں مگر آپ کے تو بچے نماز ہی نہیں پڑھتے، اور آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ، آپ اپنے بچوں کو تو دین کی طرف نہیں لاتی ہیں تو ہمیں آپ کیا بتائیں. اکثر مذاق میں کہا جاتا ہے. اتنا گلٹ آتا ہے اس چیز کا کہ کبھی کبھی اتنا دل برداشت ہو جاتی ہوں کہ مطلب کہاں غلطی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتا بعض اوقات. میں ایک تو اس چیز سے اوپر اٹھنا ہے جی، یہ آپ نے اٹھنا ہے. یعنی سب سے پہلے اس چیز سے اوپر اٹھنا ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے، لوگوں نے جو کہنا ہے کہیں، وہ ایک چیز کو بالکل نہیں سمجھ رہے. پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ. ان کا یہ خیال ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد نیک ہی ہوتی ہے. ان کو صرف ایک مثال کافی ہے یہ دینے کی
کہ حضرت نوح کی اولاد غرق نہ ہوتی اگر یہ اصول ٹھیک ہوتا. یعنی ہم اپنی طرف سے جو مرضی کر لیں، اولاد کو ہدایت اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ان کے عمل، ان کے رویوں کے مطابق ملنی ہے، میرے کرنے سے نہیں ہونا کچھ بھی. ایک تو اس چیز کو ٹھیک رکھیں. ہم سے جو جوانی میں آغاز میں کچھ غلطیاں ہو گئیں، ان کو ٹھیک کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ان غلطیوں کا سب سے پہلے اپنے دل میں شعور پیدا کریں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. یہ میں نے ان کو اصل میں عمل کی پروموشن اتنی زیادہ کر دی ہے بغیر اس روٹ کو پیدا کیے کہ جو عمل کے لیے ضروری تھا. اگر وہ روٹ موجود نہیں ہے جس کے نتیجے میں عمل نے آگے بڑھنا ہے، تو میں کس طرح سے وہ عمل کے بارے میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ وہ برگ و بار لے کر آئے گی برانچ جس کو میں نے زمین میں گاڑ دیا. تو آج سے میں کیا کرتا ہوں، آئی ہوپ آپ نے جس طرح سے بات فرمائی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن آئی ہوپ دیٹ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے، بیکاز دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو پلے اے رول آف این ایسٹ. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز، یہ ہمارے ہاں بڑا ٹیبو ٹاپک ہے، لیکن اس کو کوشش کریں کہ لے کر آئیں اپنی زندگی میں. وہ یہ کہ اس دنیا میں لازماً ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لازماً موت آ جانی ہے، اور یہ نہیں پتہ کب آنی ہے. اس چیز کا جو شعور ہے نا، اس کو جتنا ہو سکتا ہے اجاگر کریں. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اگر موت نہیں ہے نا تو پھر دین کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریلیجن کا آغاز ادھر سے ہو رہا ہے کہ زندگی آزمائش ہے، اس دنیا میں تم ٹیمپریرلی آئے ہو، ادھر سے چلے جاؤ گے، اور ادھر سے جانے کے بعد اب ہوتا کیا ہے کہ ہم موت سے پہلے تو 1000 دفعہ خدا نخواستہ موت کسی کا ذکر بھی کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ اگر وہ فوت ہو جائے، وہ لازماً فوت ہو جائے گا، خدا نخواستہ کیا، انشاءاللہ اگر وہ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے. جب وہ انشاءاللہ فوت ہوگا تو پھر کیا کریں گے. اس طرح سے بات کریں جس طرح ایک نارمل چیز ہے، بیکاز اٹ از اے نارمل تھنگ. You see, it is not the end of life, it is the continuation of life. It is a stage کے جس کا خاتمہ ہوا ہے اور اب زندگی شروع ہونے لگی ہے. یعنی یہ جو آزمائش تھی یہ ختم ہو رہی ہے، زندگی شروع ہونے لگی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ، اور جو میں نے ابھی نوشابہ کو بات کرتے ہوئے بات کہی ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا، اور اگر پھر کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس کو بھی لے لیں گے. اندلیپ آپ ان میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مومن کی انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، مطلب مومن کون کہلاتا ہے، اور یہاں پہ معراج اس سے کیا مراد ہے، اور یہ پہ کیسے حاصل ہو. اسی طرح دوسری حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے، جس میں احسان کی ڈیفینیشن یہ بتائی گئی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں ورڈنگ ابھی پیچھے کر رہی ہوں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ والی کیفیت کیسے آئی تھی. اس چیز اپنی ریکگنیشن سے جی، سب سے پہلی چیز مومن سے مراد ایمان والے ہیں جی. یعنی جو واقعی فی الواقع ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے جو زندگی کی، اپنی زندگی کی اپیٹمی ہے، معراج سے مراد وہی ہے کہ جو میری زندگی کا جو عروج کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آخری درجے پر، جو اللہ تعالیٰ کی بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق آخری درجے پر جھک جاؤں. اس سے بڑھ کر میرا عروج کہیں نہیں ہے. یعنی جتنا میں خدا کے آگے جھکوں گا، جتنا میں اس کا بندہ بنوں گا، وہی میری بڑائی ہے، وہی میری برتری ہے، وہی میرا آگے بڑھنا ہے. وہ جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ انسان کو تم اپنے آپ فلا تزکو انفسکم، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہ سمجھو. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر زیادہ تقویٰ ہے. یعنی آپ اللہ کے حضور میں پاکیزگی کا اور اچھے ہونے کا معیار تقویٰ ہے. اور یہ نماز جو ہے یہ اس بندگی، اس تقوی کا آخری درجے کا اظہار ہے، کہ جس میں اور آخری درجے کا کیوں اظہار ہے؟ بیکاز دس از واٹ گاڈ ہیز ریکمینڈیڈ. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں. میں تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اور آنیسٹلی آئی واز سو امپریسڈ. میں انڈیا میں تھا اور میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بالکل، انہوں نے لنگوٹی سی پہنی ہوئی تھی، پورا جسم ننگا تھا، اور وہ گرمی کا موسم تھا. اس گرمی کے موسم میں وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، لیٹتے تھے سڑک کے اوپر لیٹ کے، اس کے بعد اپنے ہاتھ پورے آگے کر کے، اپنی ٹانگیں پوری پھیلا کے سیدھا لیٹ جاتے تھے، اور اس کے بعد جدھر تک اس کے ہاتھ کی ٹپ ہوتی تھی ادھر تک اس کو مارک کرتے تھے، اس پہ کھڑے ہوتے تھے ننگے پیر، گرمی کی سڑک،
اس جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے اور پھر لیٹتے تھے زمین پہ، اور اس طرح سے وہ اپنے جسم کو پوری سڑک پر چلاتے چلاتے وہ مندر تک جا رہے تھے. اور یہ دس واز سم منت جو انہوں نے مانی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس طریقے پر نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، میں اپنی پسند کے طریقے پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر آخری درجے پر اس کی بندگی میں جب آ جاتا ہوں تو یہ میری معراج ہے. یہ ریکگنیشن ہے، یہی تو وہ ریکگنیشن ہے کہ جس کے لیے ہم یہ نماز پڑھیں گے، کہ بار بار اس کو یاد رکھنا. اور یہ دیکھیے پھر یہ ادھر نہیں رہے گی. جب یہ ریکگنیشن ادھر پیدا ہو جائے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کے آگے جھک جانا ہے، تو یہ ریکگنیشن اب نماز کے بعد، جس طرح میں نے بتایا فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. اب میں جب معاملہ کروں گا اپنے شوہر سے کروں گا، اپنی بیوی سے کروں گا، اپنے بچوں سے کروں گا، اپنے دوست احباب سے کروں گا، جن سے بھی معاملہ کر رہا ہوں گا تو خدا میرے سامنے ہوگا، میں اس کا بندہ ہوں گا. میں یہ بھول کے نہیں معاملہ کروں گا اب. یعنی اس ریکگنیشن کے ساتھ میں زندگی کو اس ذکر دوام کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ ہے وہ اس کا اسپیکٹ. اور جو بچوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا، میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئی ایم سوری، میں شاید کنفیوز ہو گیا ہوں، وہ پہلے تھی بات بچوں کے حوالے سے. آپ کا کوئی سوال رہ تو نہیں گیا تھا جی؟ آئی ایم سوری، اینی تھنگ؟ جی دوسرا میں نے یہ کہا تھا نا کہ مومن کی انگریڈینٹس کیا ہیں، مطلب جیسے اگر میں چاہتی ہوں کہ میں مومنہ بنوں تو جی وہ کیا چیزیں ہیں جس کو میں نے مطلب رکھنا ہے اپنے پاس؟ میں بالکل بریفلی ابھی جواب دیتا ہوں جی، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. بریفلی آپ اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو آپ آگے بے شک لے لیجیے گا، لیکن اس کا بڑا بریف اور کمپریہنسو جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ایمانیات ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان سارے ایمانیات کو جمع کر لیں اور ان کے ہر ایمانیات کے لحاظ سے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کے رکھنے سے میری زندگی پر کیا فرق پڑنا چاہیے. یعنی جب میں کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان، تو اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، اس سے میری زندگی پر کیا فرق پڑنا چاہیے، اور اس پر اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیں. یعنی میں اگر اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں تو اس سے میری زندگی پر کیا فرق پڑنا چاہیے. میں اگر اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہوں تو اس سے میری زندگی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر تو آپ کی کوئی ایمان کی کوئی چیز ایسی ہے جس سے آپ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو دیٹ از اے ریڈنڈنٹ تھنگ. یعنی میری زندگی پر فرق پڑنا چاہیے. وہ کیا فرق پڑنا چاہیے، اس کو ڈیسائیڈ کر لیں اور وہ فرق ڈالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ہے جو کہ انسان کو مومن بنا دیتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر. موسٹ ویلکم جی. جی ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا. جنہوں نے ہینڈ ریز کیا میں نے نوٹ کر لیے، نیکسٹ ٹائم پلیز پہلے ہینڈ ریز کر دیجیے گا تو ہم آپ کو پہلے موقع دے دیں گے. تھینک یو ویری مچ موہت صاحب. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو جی، السلام تھینک یو، علیکم. السلام علیکم.